अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, आज के सवालात सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लंदन में अहम बैठक हुई, नवाज़ और शहबाज मुत्तफिक हुए हैं कुछ मामलात पर, उस हवाले से बात करेंगे। सियासी दबाव कबूल नहीं है, फैसले मर्जी से करेंगे, ये कहा गया है इस मुलाकात के बाद। अब हम सवाल उठाएंगे कि क्या जो फौरी इलेक्शन का मुतालिबा था उसके इम्कानात मादूम होने लगे हैं, ये मुतालिबा क्या हर सूरत ना काबिल कबूल हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा सवाल, इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है लॉन्ग मार्च के हवाले से। उन्होंने कहा है कि मुझे तो लॉन्ग मार्च की जल्दी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद वालों को जल्दी है। हम सवाल उठाएंगे कि खान साहब किस जानिब इशारा कर रहे हैं, और क्या ऐसा कहना कि इस्लामाबाद वालों को लॉन्ग मार्च की जल्दी है, क्या ये इस बात की इंडिकेशन है कि इमरान खान का बयानिया तब्दील हो गया है। जो तीसरा सवाल आज के प्रोग्राम में हमारा होगा वो बड़ा अहम है। बलदियाती इंतखाबात कराची में लेकर के बार बार मुलतवी हो रहे हैं, और आज सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है और ये कहा है कि बहुत हो गया, अब इलेक्शन कमीशन कराची में बलदियाती इंतखाबात करवाए। ये जुलाई से पेंडिंग चलता आ रहा है मामला और अभी तक नहीं हो पाए। हम सवाल उठाएंगे कि सिंध हुकूमत बलदियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है क्या। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूँ। जनाब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं शहजाद चौधरी साहब, इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सज्जाद मीर साहब आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। सज्जाद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ज़ैकम खान साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ज़ैकम साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और जामी चांदियो साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जामी साहब, आपको वेलकम करते हैं, बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ शहजाद चौधरी साहब आपसे करेंगे। सियासी दबाव कबूल नहीं है, फैसले मर्जी से करेंगे, ये इत्तेफाक किया गया है लंदन में हुई अहम मुलाकात में। आप क्या समझते हैं जो फौरी इंतखाबात का मुतालिबा था, इसके इम्कानात क्या मादूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये मुतालिबा अब किसी सूरत कबूल नहीं होगा? देखिए, एक तो फौरी इंतखाबात और जल्दी इंतखाबात में फ़र्क करना पड़ेगा और करना चाहिए। फौरी इंतखाबात का मतलब ये है कि फ़ौरन इंतखाबात, वो तो ज़ाहिर है कि मुमकिन हो भी नहीं सकते और होने चाहिए भी नहीं किसी प्रेशर के नीचे। हो सकते हैं अगर सियासी फैसला हो तो, लेकिन उन्होंने फैसला किया नहीं करना। जल्दी इंतखाबात का मतलब ये है कि वक्त से पहले इंतखाबात, उसकी तरफ वो एक साइब मशवरा है, साइब तरीका है आगे बढ़ने का। वजह यह है कि पाकिस्तान आज जिस जगह पे खड़ा है, जहाँ पर सियासी तौर पर ख़ास तौर पर उसके फिर असरात हमारे माशरे पे भी हैं और उसके असरात हमारे हर शोबा ज़िंदगी पे हैं। जब इस किस्म का एक मुल्क अपनी पटरी से उखड़ चुका हो बदकिस्मती के साथ, तो फिर उस सूरत में इंतखाबात ही सियासी मसले का हल हुआ करते हैं। जमहूरी निज़ाम के अंदर किसी भी सियासी पार्टी का इंतखाबात से दूरी इख्तियार करना, भागना, फिर वो उस किस्म की हठधर्मी है जो कि पाकिस्तान को नुकसान दर नुकसान पहुंचाएगी। जब इमरान खान के आखिरी चंद हफ्ते थे या माह थे, तो उस वक्त भी उन पर प्रेशर था कि आप फौरन इलेक्शंस कराइए या इमीडिएट इलेक्शन कराइए या अर्ली इलेक्शंस कराइए, लेकिन क्या हुआ, वो नहीं किया। और अल्टीमेटली जब उस वक्त जाना पड़ा तो ऐसे वक्त में इंतखाबात का ऐलान किया जबकि बिल्कुल कुछ हाथ से वक्त जा चुका था। उस वक्त की जो पॉसिबिलिटी थी वो उनके हाथ से जा चुकी थी। ये भी आज उसी रास्ते पे चल रहे हैं। दूसरी बात कुछ और भी है। मुझे यूँ लगता है कि जैसे बाहर बैठ के फैसले करना इस तरह के आसान होता है, वो कि मैं भी बाहर बैठा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं महीने डेढ़ में पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा। लेकिन मेरे आने तक या हमारे आने तक जो बाहर बैठे लोग हैं, उनका यहाँ पाकिस्तान के बारे में बैठ के फैसले करना बहुत गलत बात है, मुश्किल बात है। वहाँ होना चाहिए, वहाँ होना पड़ता है। मैं चूँकि हम वहाँ पे रहने वाले हैं, हम वहाँ से आए हैं, हमें पता है कि वहाँ के मामलात और हालात क्या हैं, हम वहीं रहते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप वहाँ रहते हो तो फिर आपको दर्द और तकलीफ़ और शिद्दत महसूस होती है। लेकिन अगर आप उसको एक सियासी अपने मफादात की बुनियाद पे या किसी और ऐसे मफादात की बुनियाद पे, जहाँ पर आप ये समझते हो कि शायद कुछ जगहों पे कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होंगी जो कि हमारा आदमी हमारे हक में आके हमारी मदद करेगा, अगर ये खेल दोबारा खेलना चाहते हैं तो फिर हम उसी सुराख से बार बार डसे जाएंगे। ख़ास तौर पे एक ऐसी पार्टी जो हमेशा ये गलती करती है। मेरा ख्याल है इन तमाम चीज़ों का सबक सिर्फ एक है, अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने ये फैसला किया है तो गलत फैसला किया है, पाकिस्तान के हक में नहीं है। और मुझे फिर शक पड़ता है कि क्या हमारी सियासी जमातें वाकई पाकिस्तान के हक में फैसले करती हैं। मुझे लगता है कि ना पाकिस्तान के अवाम के हक में है, ना पाकिस्तान के हक में है, बल्कि सिर्फ उनके अपने अपने मफादात और जहाँ पर उनकी दुश्मनियाँ हैं उनको पूरा करने के लिए ये मामलात किए जाते हैं। राइट, ठीक है जी। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे, फैसले मर्जी से करेंगे, अब इसके बाद आप क्या कहेंगे? असल में ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मुलाकात तो एक सियासी शोशा है। शोशा मैं इसलिए कह रहा हूँ
کہ شہباز شریف کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا قائد جو ہمارا لیڈر ہے وہ نواز شریف ہے، اور وہ جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ انہیں کرنے ہوتے ہیں۔ کئی بار یہ بات کہنا جو ہے مصلحت کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ مثلا آرمی چیف کا فیصلہ جب کرنا ہے تو اس کے بارے میں یہ اشارہ دینا کہ نواز شریف سے پوچھ کے کریں گے، یہ مصلحت کے بھی خلاف ہے اور میرے خیال میں قانونی تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ مشورے تو آپ کس سے کر سکتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کے چیف سے کر سکتے ہیں، آپ دوسروں سے کر سکتے ہیں، زرداری سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کا بھی آپ پر دباؤ ہو، اور ہوتا ہے ہمارے ہاں ان سب چیزوں کا۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فلاں کو اگر ہم نے آرمی چیف لگایا تو شاید ہمارے فلاں دوست ناراض ہو جائیں، سعودی عرب کے بارے میں اشارہ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ اس آدمی کا ہیڈک ہوتا ہے جو بیٹھا ہوا فیصلے کر رہا ہوتا ہے، جس کو قانون کے تحت، آئین کے تحت فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ شہباز شریف کی یہ ہیڈک ہے، اس کا درد سر ہے، لیکن اس درد سر میں نپٹانے کے لیے، بتانے کے لیے، جیسے کہ شاید خاقان عباسی کہتے تھے کہ میرا وزیر اعظم تو نواز شریف ہے، اس طرح یہ ایک ریٹیرک سا استعمال کیا جاتا ہے جو میرے خیال میں قانونی طور پر اور سیاسی طور پر اچھا نہیں لگتا، لیکن اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا قائد وہ ہے، وہ یہ کہتے رہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ کہنا اگر مجھ سے وہ پوچھیں تو کوئی اگر درست طریقہ نہیں ہے۔ مریم کا بھی بار بار کہنا کہ میری طرف سے اور نواز شریف کی طرف سے اسلام پہنچے، اور بھائی ایک آدمی کی پارٹی ہوا کرتی ہے، وہ زرداری کو لگے ہوئے ہیں، وہ عمران کو لگے ہوئے ہیں، یہ نواز شریف کو لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح تو سیاست نہیں ہوتی ملکوں کی۔ اور یہ میرا رجحان کسی طرف بھی ہو، لیکن مجھے یہ ساری باتیں کچھ زیادہ، ہاں فیصلے جو ہیں سیاسی دباؤ کے بغیر کیے جائیں گے۔ اگر یہ بات شہباز شریف کی طرف سے آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے مشورے کے بعد اس نے کیا ہے، مشورہ کرتے رہے، لیکن حکومت کا فیصلہ یہی ہے، اور غالباً شہباز شریف جس کی ہیڈیک ہے اس کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ آرمی چیف کے تقرر میں وہ کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی۔ وہ فیصلہ جو کرنا انہیں کرنا ہے، اور یہ انہی کا ہیڈیک ہے۔ جی اور دوسری بات یہ کہ الیکشن وقت سے پہلے کر دی جائے۔ اب تو عمران نے بھی کہہ دیا کہ کس نے کہا کہ میں اسلام آباد سے واپس چلا جاؤں گا، میں 10 مہینے تک لگا رہوں گا، یعنی اس کو ہی پتہ ہے الیکشن 10 مہینے تک نہیں ہونے۔ یہ ساری کی ساری سیاسی بیانیے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے کوئی پاگل ہو گیا ہے کہ ایک قانونی طور پر حکومت اگر انہوں نے بدلی ہے، چاہے کوئی کچھ سازش ہوگی یا کیا ہوگی مجھے بھی نہیں پتا، لیکن بدلی ہے قانون اور آئین کے اندر رہ کر، اب اس کا جو ملبہ ان پہ پڑا ہے وہ ملبہ اٹھا کر وہ الیکشن میں چلے جائیں۔ وہ ملبہ اس کو جو قانونی طور پر جھاڑنے کی تاریخ ان کے لیے پاس ہے، وقت ہے، تو وہ اس کو استعمال کرنا چاہیں گے۔ تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اور دوسری انڈرسٹوڈ بات جو اصل تکلیف ہے تحریک انصاف کو، وہ آرمی چیف کے تقرر کی ہے۔ یہاں جب ان سے پوچھا گیا کہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، انہیں کہا $1 بلین سوال ہے۔ وہ اصل میں سوئی وہاں اٹکی ہوئی ہے، اور وہ سوئی اٹکی ہوئی ہے دباؤ میں آئے بغیر ہی وزیر اعظم کو کرنا ہے۔ اس کا درد سر ہو یا درد جگر ہو، کہ اسے ہی نپٹ۔ ٹھیک ہے جی، سجاد میر صاحب آپ کا جواب بھی آ گیا۔ زیقم خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، باہر بیٹھ کر ملکی فیصلے کرنا کیا مناسب ہے؟ بالکل مناسب نہیں ہے، اور اہم ترین بات یہ کہ سیاسی جماعتوں کو فیصلے سیاسی پارٹی کے اندر کرنے چاہیے، خاندان کے اندر نہیں کرنے چاہیے، کچن کیبنٹ کے اندر نہیں کرنے چاہیے، اور ایک فرد کو نہیں کرنے چاہیے۔ ہماری سیاسی جماعتیں اس وقت یا تو ایک فرد ان کو چلا رہا ہے، ایک فرد اس کا مالک ہے، یا پھر ایک خاندان اس کا مالک ہے۔ اس بات سے تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک سیاسی دباؤ کا تعلق ہے تو میرے خیال میں عمران خان کا جو سب سے بنیادی محور ہے ان کے دباؤ کا، وہ جلد الیکشن نہیں ہے، بلکہ اس وقت ان کے دباؤ کا محور آرمی چیف کی تعیناتی ہے، اور اس بارے میں وہ کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیتے۔ وہ بڑے واضح طور پر کہتے ہیں، مختلف انہوں نے فارمولاز بھی پیش کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کو اور اس حکومت کو آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار ہی نہیں ہے، جو کہ آئین میں بھی ان کو حاصل ہے، اور وہ پاکستان کا آرمی ایکٹ جس کو خود عمران خان کی حکومت بنا کر گئی تھی، اس کے تحت بھی ان کو حاصل ہے۔ جہاں تک اس مطالبے کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس پر حکومت پیچھے ہٹے گی، اور اس میں انہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی مکمل تعاون حاصل ہوگا، کیونکہ اگر آرمی چیف کی آئینی طریقے سے تعیناتی سے روگردانی کر کے باہر سے دباؤ قبول کرنے کی روایت پڑ گئی تو یہ ایک بہت ہی خطرناک پریسیڈنٹ ہوگا۔ جہاں تک دوسری بات ہے جلد الیکشن کی، میرے خیال میں عمران خان کو اس طرح کے تو جلد الیکشن نہیں ملیں گے،
جس طرح کے وہ جلد الیکشن چاہتے ہیں. مارچ میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ حکومت اکتوبر تک اس کو لے جا سکے گی. میرا خیال ہے جلد یا بدیر، اور اچھا ہے جلد، ایک درمیانی راستہ نکال دیا جائے کہ نہ تو بالکل حکومت کی مرضی چلے، نہ عمران خان صاحب کی مرضی چلے. عمران خان صاحب کو بھی کچھ فیس سیونگ مل جائے اور کہیں جون جولائی کے اعتراف پہ الیکشن ہو جائے. عمران خان صاحب کو سیاسی دباؤ کا حق حاصل ہے، وہ جمہوری طور پر لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکتے ہیں، موبلائز کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ شہروں کو پیرالائز کر رہے ہیں، جس برطانیہ کی اور یورپ کے جن ملکوں کی وہ مثال دیتے ہیں، اس طریقے سے وہاں نہیں ہوتا. کوئی بھی سڑک کبھی بند نہیں کی جاتی، کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ پامال ہوتے ہیں. جبکہ ایک پارٹی اپنا آزادی اظہار کا اور جو اکٹھے ہونے کا حق ہے وہ استعمال کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درجنوں حقوق کو پامال کرتی ہے. جی میرے خیال میں انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن دیکھیے سیاسی دباؤ جو ہے اس سے کسی پارٹی کو کوئی مفر نہیں. ٹھیک. عمران خان صاحب بھی دباؤ میں تھے، رہے، اور مسلم لیگ نواز اور پی ٹی ایم بھی دباؤ میں ہے اور رہے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکم خان صاحب، آپ کا جواب بھی آ گیا. جامع چاندیو صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، ملک سے باہر بیٹھ کر ملکی اہم فیصلے کرنا کیا مناسب ہے؟ بہت پیچیدہ ہے، اور اس وقت ملک میں جو کشیدگی ہے اور تصادم کس نے جا کر صورتحال کو ایک بہت ہی مشکل مرحلے میں داخل کر لیا. تو جو آپ کا سوال ہے کہ جو ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہیں لندن، میں ٹھیک ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ شہباز شریف نے اپنی اتحادی جماعتوں سے مشاورت، لگ یہ ہے کہ وہ کوئی نواز شریف صاحب کے پاس کے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی صورت نکالی جائے. اور جس طرح میڈیا میں رپورٹ سامنے بالکل کیا جائے گا، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اس وقت کولیشن گورنمنٹ کا ایک مشترکہ ان کی پوزیشن ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا دباؤ اس معاملے میں قبول نہیں کریں گے. یہ میرے خیال سے گورنمنٹ کا استحقاق ہے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ اس ساری جو اس لندن میں اجلاس ہوا ہے، میٹنگ ہوئی خاندان کی، ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال دیکھیں تو تمام اختیارات زرداری صاحب کے ایک فرد میں ہیں، اور پی ایم ایل این کو دیکھا جائے تو جماعت کے تمام اختیارات فرد واحد کو حاصل ہیں جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی حالیہ معاملہ لندن میں اجلاس کا ہوا، تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجلاس خاندان کا ہوا ہے اور فیصلہ سیاسی ہوا ہے. تو اس سے جو میسج سامنے آیا ہے وہ کسی بھی طور پر سیاسی اور جمہوری اعتبار سے اس بات پہ ہم آئے کہ عمران خان صاحب کو جیسے زیغم نے کہا یا صاحب نے کہا کہ ان کو یہ تو حق پہنچتا جی بات کا وہ احتجاج کریں. جی ٹھیک ہے. جامع چاندیو صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنا دوسرا سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں تو کوئی جلدی نہیں ہے لانگ مارچ کی، اسلام آباد والوں کو جلدی ہے. کیا کہنا چاہتے تھے؟ بریک کے بعد ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لانگ مارچ کی جلدی نہیں ہے، اسلام آباد والوں کو جلدی ہے. عمران خان کا اشارہ کس جانب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ کیا عمران خان کا بیانیات تبدیل ہو چکا ہے؟ سجاد میر صاحب کیا کہیں گے سر؟ ہمارے پیر پگاڑا صاحب تھے، یہ والے نہیں، ان کے والد صاحب پیر صفت اللہ راج تھی، بڑی کمال کی شخصیت تھے. ان کے فکرے لطیفے مشہور تھے. وہ بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اندر کی بات بتا رہے ہیں. کوئی کہتا تھا انہیں علم نجوم سے بھی چونکہ شغف ہے اور تھا تو شاید اس کے ذریعے سے کوئی یہ پروڈکشن کر رہے ہیں. کوئی کہتے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی قربت کی وجہ سے انہیں بعض باتوں کا علم ہوتا ہے. قربت تھی، اس لیے تھی، کچھ چھپی ہوئی نہیں تھی. حوروں کی ایک پوری کم از کم ڈویژن جو تھی وہ جو ان کے مریدوں پر مشتمل تھی، وہ ہماری حکومت جو تھی
اس کی پیمنٹ کرتے تھے باقاعدہ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں بہت ساری اس طرح کی فکر بازی ان کی جو تھی وہ بہت ہی مقبول ہوتی تھی. لوگ اس کو لے کے چل پڑتے تھے اور کرتے تھے. شیخ رشید وغیرہ جو ہیں یہ انہی سے متاثر ہونے کا کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ عمران کی یہ بات جو تھی نا جو آج انہوں نے کہی ہے, مجھے تو پیر پگاڑا کی بات لگ رہی ہے. رائٹ. کہ اسلام آباد کو جلدی ہوگی, مجھے تو جلدی نہیں ہے. بھئی آپ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ ڈیلے کرنے کا کوئی جواز ہے آپ کے پاس؟ اگر ڈیلے کرنی تھی آپ میدان میں نکلے کیوں ہیں؟ اب آپ کو ڈیلے کرنا ہے تو آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ جب آدمی, وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی جب تقرری ہو جائے تب کوئی دباؤ ڈالیں یا کیا کریں؟ اب وہ پنڈی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں پنڈی پہنچوں گا, وہاں سے میں لے کے چلوں گا. یہ انہوں نے نیا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اور ہمارے لوگ جانتے ہیں کہ جب پنڈی اور اسلام آباد کا فرق بیان کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے. اصرار کر رہے ہیں کہ انہیں ان کے قاتلانہ حملے پر ایک اعلیٰ فوجی افسر کا جو ہاتھ ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ تو وہ تو کہتے ہیں کہ کیسے پلاننگ ہوئی, کیا وہ مجھے اندر کی باتوں کا پتہ ہے. تو وہ بہت سی باتیں ایسے کرتے ہیں جو مجذوب کی بڑھ تو میں نہیں کہتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس اسلوب سیاست کا ہے یہ شاخسانہ جس کے معنی تلاش کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. ہم نے پیر پگاڑا صاحب کی باتوں سے یہی سیکھا تھا کہ کچھ باتیں تو ان کی ٹھیک ہوتی ہیں, اندر خانہ ہوتی ہیں, کچھ وہ فکرہ پاپولر ہونے کے لیے اخبار میں چلنے کے لیے نپٹا دیتے ہیں. اب ان کے پاس جواز نہیں ہے. امریکہ جیسے انٹرویو لیا ایک جرنلسٹ نے خاتون, اور انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ نے یہ جو نام لیے ہیں یہ نام کیوں لیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ, میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا بیک گراؤنڈ تو سب کو پتہ ہے, آپ یہ مجھے اس کا ثبوت دیجئے یہ کیوں کیا ہے. ان کے پاس بہت سی باتیں کہ آپ جب ڈیلے کر رہے ہیں اپنے اس لانگ مارچ کو تو آپ کے پاس جواز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو جلدی نہیں ہے, جلدی ہوگی اسلام آباد والوں کو ہوگی. بھئی اسلام آباد والے تو چاہتے ہیں کہ معاملہ طے ہو, جو بھی ہو مسئلہ ختم ہو اور جان چھوٹے ان کی. طے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں اور عمران مفاہمت چاہتا ہے, یہ میں کہنا نہیں چاہتا. یعنی اسٹیبلشمنٹ تو یعنی بلکہ حکومت تو یہ چاہے گی کہ ان کی طرف سے معاملہ جو ہے وہ جتنی جلدی نپٹ جائے وہ نپٹ جائے. لیکن عمران جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں میں اشارہ بھی کرنا نہیں چاہتا, لیکن غالباً وہ اس کو سنکرائز کر رہے ہیں آرمی چیف کے تقرر سے اور کچھ ایسی ہی باتوں کے ساتھ جن کی وضاحت کرنا جو ہے مناسب نہیں ہوا کرتا تھا تنظیموں میں. لیکن بہرحال ان کی یہ جو بیانیہ ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ مجذوب کی بڑھ ہے, یہ کہتا ہوں کہ بہت طریقے کے ساتھ وہ اپنی بات کو گھمانا جانتے ہیں اور گھما رہے ہیں. ٹھیک ہے, زیقم خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد والوں کو جلدی ہے. سمینہ صاحبہ, میں اسلام آباد والا ہوں, یقین جانیے کسی اسلام آباد والے کو جلدی نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے اسلام آباد محمد شاہ رنگیلے کی دلی بنی ہوئی ہے, جس پر کبھی کوئی شمال سے آ کے حملہ آور ہوتا ہے, کبھی جنوب سے آ کر حملہ آور ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب جب اسلام آباد والے بولتے ہیں تو میرا خیال ہے انہیں اسلام آباد کے 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد والے سمجھنا چاہیے اور ان کی حالت پر رحم کرنا چاہیے. یہ بھی ایک شہر ہے, لوگوں کا شہر ہے, یہاں حکمران ضرور رہتے ہیں لیکن یہاں لاکھوں خواتین, لاکھوں بزرگ, کروڑوں بچے وہ بھی رہتے ہیں. یہ ہستہ بستہ شہر ہے, اس کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے بار بار یہاں پہ یلغار کرنا, میرے خیال اس بارے میں تو قانون میں بھی کوئی تبدیلی ہونی چاہیے. پورے ملک میں مظاہرے کریں, آپ کا حق ہے. اب جلدی کی جہاں تک بات ہے تو غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں تو سلو آ رہا تھا لیکن حکومت میری بات نہیں مان رہی, تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتی ہے کہ میں جلدی آؤں. یعنی وہ ایک دھمکا رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں بات نہ مان کے. اور میں سجاد میر صاحب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, ان کی ٹائمنگ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے وہ واضح طور پر سنکرنائز کیا ہوا لگ رہا ہے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے ساتھ, اور انہوں نے اس بات کو کوئی بہت زیادہ چھپانے کی کوشش نہیں کی. وہ مسلسل اپنے بیانات میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. جہاں تک ان کے بیانیے کا تعلق ہے تو بیانیہ تو ان کا بدلتا رہتا ہے, ان کے مقصد نہیں بدل رہے, اور جو ان کا مقصد ہے وہ ون پارٹی سٹیٹ بنانا ہے, پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا جہاں پہ صرف ایک پارٹی کی اجارہ داری ہو. وہ واضح طور پر اگر آپ ان کے بیانات سنیں تو اس میں یہی مطلب نکلتا ہے کہ صرف ان کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے, ان کے علاوہ جتنے سیاستدان ہیں, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ سب
मुनकरात हैं, वो मुशरकीन हैं, वो गद्दार हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं जी और उन्हें हुकूमत करने का हक हासिल नहीं। जी और बात सिर्फ यहाँ तक होती तो शायद फिर भी कोई बात थी। उनको अपोजिशन में रहने का हक भी हासिल नहीं, उनको पार्टियां बनाने का भी हक हासिल नहीं, क्योंकि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो तब भी उनका रगड़ा निकालते हैं। ठीक, तो अगर वो अपने आप को एक जमहूरी अंदाज में रखते और इस मोबिलाइजेशन को सियासी एक्टिविटीज़, सियासी मोबिलाइजेशन, जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्च, धरने, ये जमहूरियत का हुस्न होते हैं। जी ये उस वक्त तक हुस्न होते हैं जब तक कि इसको अवाम के लिए मुसीबत न बना दिया जाए और इनके पीछे ऐसे मुतालबात ना हों जिनसे जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो और जिनसे रियासत को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। जी ठीक है ज़ैगम खान साहब, आपका जवाब आ गया। जामी चांदियो साहब, आप क्या कहेंगे? जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है और बिल्कुल सही तज्जिया किया ज़ैगम ने और फिलहाल मीर साहब ने, कि बात ये है कि देखें, ये तो इमरान खान साहब को भी पता है, अब तो सारे जहान को पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद जो उन्होंने मुसलसल एहतजाज किए हैं या जलसे किए हैं, जुलूस निकाले हैं और अब लॉन्ग मार्च हो रहा है, तो उसका कोई ये बिल्कुल उनको भी पता है कि उसका हदफ और बुनियादी हदफ ये नहीं कि फौरन इंतखाबात हो जाए। जाहिर है कि एक आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से हुकूमत तब्दील हुई है और एक कोलिशन गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है। तो जो कोलिशन पार्टनर्स हुकूमत में शामिल हैं वो क्या सिर्फ इंतखाबात करवाने आए थे? तो ये तो तय है कि ये सारा जो सिलसिला इमरान खान साहब ने चलाया हुआ है ये सिर्फ इंतखाबात के लिए नहीं है फौरी एतबार से। हाँ, उनके कुछ बुनियादी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं कि जो वो बड़े एक एंटागोनिज्म के साथ जो है और बड़ी हिकमत अमली के साथ सामने ला रहे हैं। मैं मिसालें दे रहा हूँ कि सबसे पहला उनको चैलेंज दरपेश ये था हुकूमत में जाने के बाद कि वो सियासी तौर पर कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे दौर में डिलीवर नहीं किया था और उनके पास दिखाने को कुछ था नहीं और एक ऐसी फिजा थी जिसमें इत्तेहादी जमातें उनको छोड़ चुकी थी, इस्टेब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक टूट चुका था। जी तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब ने बड़े एक स्ट्रेटेजिक अंदाज में एक ऐसा बयानिया इस्टेब्लिश किया जिसकी बुनियाद पर वो अपना सियासी गेम करते गए और अपना पॉपुलिज्म वापस लाने में एक हद तक कामयाब हुए। दूसरी बात कि जाहिर है कि वो एक मुसलसल प्रेशर मेंटेन रखना चाहते हैं। वो अगर उनको पता है कि वो प्रेशर अगर उन्होंने मेंटेन नहीं किया तो वो इररिलेवेंट है इस वक्त उनकी रिलेवेंस नहीं है। अगर इंतखाबात अगले साल हो रहे हैं, अपने वक्त पे हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब इस वक्त क्या करने जाएंगे? और दो जो बातें बड़ी हैं जो इस वक्त की सूरत हाल है कि नजर ये आ रहा है कि उनकी सारी जो तनकीद तो हुकूमत पर है, ठीक है, वो जायज भी होगी, लेकिन उनकी सारी जो कोशिश है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बार्गेनिंग पर है और उसी बार्गेनिंग को लेके साथ वो चल रहे हैं। उनके तजाद ही ये है उनके बयानिए में कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि जमहूरियत हो, रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो और इंग्लैंड की मिसालें दे रहे हैं और दूसरी जानब उनकी सारी शिकायतें शिकवे रावलपिंडी के साथ है। और अब तो कल उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम भी हो सकता है। तो जैसे ज़ैगम कह रहे थे कि मसला ये है कि ये जो इस वक्त इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च हो या उनका पूरा तसलसल हो, उनका बुनियादी हदफ ये नहीं है कि उनको मालूम है कि फौरी तौर पर इंतखाबात उनके दबाव पे नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन आर्मी चीफ की तकर्री है, उनका सियासी तौर पे अवाम में जिंदा रहना है, उनके बयानिए को उन्होंने सेल आउट करना है और अगले इंतखाबात की तैयारी है उनकी असल में इस सारे मोमेंटम में, जिसके नतीजे में उन्होंने पूरे मुल्क को जाम किया हुआ है और सड़कें बंद है और एक पूरी एक गैर सूरत हाल है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब जो लॉन्ग मार्च के बारे में इमरान खान साहब ने लहजा तब्दील किया है और जो सूरत हाल नहीं है उसमें अब ये लग रहा है कि वो किसी और, कल मैं सुन रहा था रजम सेठी साहब को, तो वो भी बड़े एतमाद के साथ कह रहे थे कि अब उनको शटअप कॉल या मिल चुकी होगी या मिलने वाली है, मतलब कोई दरमियानी रास्ता निकलने की सूरत। ठीक है, जामी चांदियो साहब आपका पॉइंट आ गया। मुझे नजर आता है कि ये जो लॉन्ग मार्च के बारे में खान साहब ने अपना रवैया इस तरह से तब्दील किया है तो उनका एंटागोनिज्म वैसा ही है। हाँ, उनकी शराइत में या उनकी डेडलाइंस में तब्दीली लाना उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो अब सवाल ये कि एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब कोलिशन गवर्नमेंट ने या कल जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मिले हैं तो उन्होंने आउटराइट भी रद्द कर दिया है कि वो दबाव को नहीं करेंगे।
ٹھیک ہے جامع چانیو صاحب، آپ کا موقف آ گیا. شہزاد چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب کہتے ہیں انہیں جلدی نہیں ہے، اسلام آباد والوں کو جلدی ہے. کون ہے اسلام آباد والے جنہیں جلدی ہے لانگ مارچ کی؟ ایک تو خان صاحب خود بھی اسلام آباد والے ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، اور اگر وہ اپنے گھر واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آنا چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں انہیں روکنے والے؟ وہ جس صورت میں بھی آئیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پر فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، ہر چیز موجود ہے، ہر قسم کی فریڈم آف اسمبلی ہے. تو بھائی اگر وہ لاؤ لشکر لے کے آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، گھر ہے ان کا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان اس وقت اس پوزیشن میں ہے جو کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کی امید ہو سکتی ہے وہ پوزیشن سیاسی طور پر حاصل کرنا، جہاں پر وہ ایک سیاسی لیول کے اوپر صرف ایک واحد ایسی شخصیت ہے جس کی کوئی اپوزیشن اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. جس قسم کے وہ جو چاہتے ہیں سیاسی طور پر، ہم اس سے ایگری کریں یا نہ کریں یہ دوسری بات ہے، لیکن ان کی سیاسی حیثیت، سیاسی پریزنس کے مقابلے میں کچھ بھی اویلیبل نہیں. لندن میں بیٹھ کے سیاست کرنا کوئی سیاست نہیں ہے. آپ کو ہر حکم کے لیے، ہر چیز کے لیے لندن جانا کوئی سیاست نہیں ہے. کوئی آپ کسی چیز کا جواب نہ دے سکیں، آپ کوئی سیاست نہیں ہے. آپ بصیرت استعمال نہ کر سکیں، سیاست نہیں ہے. بصیرت کیا کہتی ہے؟ بصیرت کہتی ہے پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے. ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں پر مشکلات کے گھیراؤ کیا ہوا ہے ہر طرف سے، معاشی طور پر، اس کے بعد پھر سیاسی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پاکستان کو خطرہ ہے، پاکستان کو وہ خطرہ ہے جو 1971 میں درپیش تھا، اس طرح کا خطرہ ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمارا جو سیاسی حریف ہے وہ ہم پہ کہیں حاوی ہو جائے گا. وہ ہوگا حاوی، آج بھی ہوگا، 3 ماہ بعد بھی ہوگا، 10 ماہ بعد بھی وہی حاوی ہوگا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، انلیس ایک میجک یا کوئی ایسا میریکل کریٹ ہو جائے. وہ میریکل کریٹ ہونے والا نہیں ہے. میریکلز خام میں ہوا میں کبھی پیدا نہیں ہوتے، اس کی بھی فاؤنڈیشن ہوتی ہے میریکل کی. تو وہ جب میریکل جو ہم ڈرار صاحب سے امید کر رہے تھے وہ نہیں ہو پاتا، نہیں ہو سکتا. دنیا کے معاشی حقائق مختلف ہیں، اس کے اندر اس قسم کی معیشت لانا امپاسبل ہے. یہ کیوں نہیں ہم مانتے ان چیزوں کو؟ اور وہ پھر اب اس کے بعد چاہے جو بھی کہے، مجھے عمران خان کی زبان یا اس کی بات یا اس کے کلام سے مطلب نہیں، میں اس کی سیاست سے بھی ایگری نہیں کرتا. جی لیکن مجھے ان لوگوں پہ افسوس ہے جو کہ جانتے بوجھتے صرف اپنے سیاسی مفاد کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، ملک کے لیے فیصلہ نہیں کرتے. مجھے ان سے بہت سخت کیا کہنا چاہیے، مجھے ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے ان لوگوں سے. تو میں اس چیز کو ایک ذاتی طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتا. میرا خیال ہے اگر پاکستان کا جو وفادار ہے اس کو پاکستان کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک شہزاد چودھری صاحب آپ کا جواب یہ کہ ناظرین ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنا تیسرا سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے سندھ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو مسلسل تاخیر کا شکار ہیں. آج سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بس بہت ہو گیا ہے، اب بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. زیخم خان صاحب، کیا سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے؟ جی بالکل کر رہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان کی تمام حکومتیں اور تمام پارٹیاں کرتی ہیں. اور یہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے کہ بلدیاتی ادارے جو جمہوریت کی روح ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے جمہوریت گاؤں گاؤں اور محلے محلے تک پہنچتی ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کو آواز ملتی ہے، جس کی وجہ سے لیڈرشپ ابھر کر آتی ہے، پارٹیاں مضبوط ہوتی ہیں، ریاست اور عوام کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اور پاکستان میں ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز بلدیاتی ادارے بناتے ہیں اور جمہوری حکومتیں اس کو ختم کرتی ہیں. ڈکٹیٹرز کے اپنے مفادات ضرور ہوتے ہوں گے، ان کے مفادات جمہوری نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ بناتے ہیں بلدیاتی ادارے اور یہ ختم کرتے ہیں. ایوب خان نے بھی بنایا، ضیاء الحق نے بھی بنایا، پھر مشرف نے بھی بنایا. اور 2008 میں پاکستان میں جمہوریت بحال ہوئی تو 2009 میں 1 سال کے بعد ہی بلدیاتی اداروں کو ختم کر دیا گیا. پھر آپ آگے چلیے 2018 میں جب پاکستان جب پی ٹی آئی پنجاب میں برسر اقتدار آئی تو اس نے اس وقت جو بلدیاتی ادارے موجود تھے اس کو ختم کیا. اور بار بار عدالت کے حکم کے باوجود، عدالت کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے بلدیاتی الیکشن اس کے بعد نہیں کرائے. تو سندھ حکومت بالکل نہیں چاہتی، کیونکہ کراچی میں حالات ایسے نہیں کہ جو یا تو ان کی جو اتحادی ہے ایم کیو ایم اس کے لیے سازگار ہو، لوکل گورنمنٹ کے لیے، یا پیپلز پارٹی کے لیے سازگار ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری پارٹیاں نہ تو اختیارات نیچے دینا چاہتی ہیں
نہ وسائل نیچے دینا چاہتی ہیں، وہ وسائل کو پیٹرنج کے ذریعے اپنے پسندیدہ لوگوں کے ذریعے ہی تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جواب آ گیا۔ شہزاد چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں پورے طریقے سے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیے اس کی لیکن ایک سزا ہونی چاہیے نا۔ ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں کیا طریقہ دیا گیا ہے کہ آپ عدالتی احکامات بھی موجود ہوں، ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہو، ایک کام جو کرنے والا ہے وہ بھی اس کی بالکل واضح طور پر اس کا اشارہ بلکہ اس کے احکامات ہوں، اور اس کے باوجود کوئی سیاسی حکومت یا کوئی سیاسی اینٹیٹی اس کو فالو نہ کرے۔ اس کی کچھ سزا ہونی چاہیے، ایسے کام نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جب تک جزا اور سزا کا معاملہ نہیں رہے گا، ہم یہ کام احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، ہم کسی قانون کو فالو نہیں کریں گے، ہم آئین کو نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہمیں کوئی اس کو نقصان نہیں اٹھانا پڑتا۔ ہمیں نقصانات اٹھانے پڑیں گے، جواب دہیاں کرنی پڑیں گی، جس طریقے سے مرضی ہو۔ چیف منسٹر کو اگر ہٹانا پڑتا ہے اس کو ہٹایا جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے احکامات یا اپنے جو معاملات ہیں جب ان کو آرڈر دے دیا جاتا ہے اور سیاسی طور پر اس کا فہم بھی موجود ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بھی موجود ہے، اس کے فوائد کا بھی پتہ ہے، لیکن وہ کام نہ کریں، تو میرے حساب سے تو بڑی واضح چیز ہے کہ یہ فیلئر ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کا، اور پولیٹیکل گورنمنٹس یہ فیلئر رپورٹ ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کام سے وہ پہلو تہی کریں۔ ٹھیک ہے جی، سجاد میر صاحب کیا کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے قانون سازوں نے بھی ایک حماقت کی ہے۔ یہ درست کہا جاتا ہے کہ جب ایک فوجی اقتدار آتا ہے یا ایک آپ آمرانہ رول کہہ لیجیے تو بلدیاتی ادارے جو ہے مضبوط ہوتے ہیں۔ مشرف کے زمانے میں بھی، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی، ایوب خان کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ مشرف نے جو سب سے بڑی بات کی تھی، جس پر اعتراض کیا جا رہا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے صوبوں کو بائی پاس کر کے بلدیات کو اختیارات دیتی ہے۔ اب یہ ہو گیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، جہاں ہمارے قانون سازوں نے جو قانون بنایا ہے اس میں صوبوں کو تقدس دے دیا ہے۔ اتنا تقدس کے ریاست سے، پاکستان سے بڑے ہیں وہ، اور ان کو یہ اختیار دیا ہے وہ چاہیں تو جو قانون چاہیں بنائیں اور اس کے ساتھ الیکشن کرائیں، نہ کرا سکیں تو جب چاہے تک نہ کراتے رہیں۔ بھئی آپ آئین میں اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ تھرڈ ٹائر ہوگا تو آپ خلوص کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ جس دن وہ ادارے ٹوٹیں گے، جس طرح صوبائی الیکشن یا قومی اسمبلی کے الیکشن 90 دن کے ہو جاتے ہیں، اس طرح صوبوں میں وہ الیکشن فلاں دن کو ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے بائی لاز جو ہے یونیفارم بنائیں۔ پنجاب کچھ بنا دیتا ہے، سندھ کچھ بنا دیتا ہے، اور ایسے بنا دیتا ہے کہ جس میں کبھی ان اداروں کو اختیار نہیں ہوتا۔ صوبائی حکومتیں وہ اختیار نہیں دینا چاہتی، پیسہ بھی نہیں دینا چاہتی۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے جو میرے خیال میں قانون سازی میں بھی اس میں سکم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبے جو ہیں کسی صورت پہ بھی اپنے اختیارات نیچے دینے کو تیار نہیں ہے۔ وفاق سے تو اختیار لینے کے وہ بڑے قائل ہیں، وسائل لینے کے بھی، اختیار لینے کے بھی، لیکن آگے اختیار دینے کے لیے وہ اس کو آئینی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور سندھ کا کیا بات ہے، پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جامی چاندیو صاحب دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے انتخابات کی، لوکل گورنمنٹ کی، یہ بہت افسوسناک ہے، اور جس طرح دوستوں نے کہا کہ یہ صرف سندھ میں نہیں ہے، پورے ملک بھر کی صورتحال وہی ہے کہ ایک طرف بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایوب خان نے، ضیاء الحق نے، پرویز مشرف نے اس نظام کو اپنے ناجائز مفادات کے لیے، اختیارات کی مرکزیت کے لیے استعمال کیا، اور پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کو بائی پاس کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو دوسری جانب یہ بھی بدقسمتی ہے کہ سیاسی حکومتیں اس نظام کو دل سے قبول نہیں کرتی، اور اب جب کہ 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 140A کے تحت اب یہ نظام کا ہونا obligatory ہے، یعنی یہ لازمی ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے باوجود بدقسمتی یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں مسلسل عدالتوں کے پریشر کی وجہ سے یہ قوانین بنے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں برائے نام حکومتیں آتی ہیں لوکل گورنمنٹ کی۔ تو سندھ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اس کو دل سے قبول نہیں کر رہی، اور جو قوانین بنے ہیں مسلسل 2010 کے بعد وہ اتنے متنازع ہیں، اس قدر اس کے اندر پرابلمس اور ڈیفیسٹس ہیں کہ ابھی تک ایک کوئی متفقہ صوبائی قانون نہیں بنا پائی سندھ حکومت یا سندھ اسمبلی۔ یہ بڑا افسوسناک ہے۔ اب اس میں 2 پہلو 3 اور ضرور ایڈ کروں، جو دوستوں نے بات کی کہ دیکھیں، لوکل گورنمنٹ ایک طرف دنیا کی تمام فیڈریشنز اور ڈیموکریسیز کا بنیادی پیئر ہوتا ہے، دوسری جانب دنیا کی تمام وفاقی مملکتوں میں، جمہوریتوں میں یہ صوبائی معاملہ ہوتا ہے، یہ کبھی بھی مرکز کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے یہ صوبائی معاملہ ہی رہنا چاہیے۔ لیکن آئین میں پرابلم یہ ہے کہ آئین نے پہلی مرتبہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A کے تحت اس کو لازمی تو بنا دیا، لیکن اس کا کوئی پروسیجر طے نہیں کیا کہ وہ کتنے دنوں میں کب تک لازمی
इंतखाबात होंगे, ये जो उसका प्रोसीजरल पार्ट है वो अभी भी आइन के अंदर बहुत मुबहम है जी। और मिसिंग है, जिसका फायदा उठा लेती हैं सियासी हुकूमतें सूबाई। तो मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध के अंदर ये जो इंतखाबात की में टाल मटोल है इलेक्शन कमीशन का और पूरी सिंध हुकूमत का, इस पर आज सिंध हुकूमत के सिंध हाई कोर्ट के जी। चीफ जस्टिस ठीक। अहमद अली शेख साहब ने और बाकी जजेस ने जी। बहुत दुरुस्त अंदाज में तनकीद की है ठीक। और इसको पाबंद किया है। लेकिन ये हम सब का भी फर्ज है, माशरे का भी फर्ज है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं, इस पे आवाज उठाएं कि लोकल गवर्नमेंट के बगैर, चाहे वो सूबा सिंध हो या मुल्क के तमाम सूबे हो, एक जेन्युइन डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल इदारों को मजबूत किए हुए बगैर ना यहाँ गवर्नेंस बेहतर हो सकती है, ना डिलीवरेंस हो सकती है, ना यहाँ पे मालियाती, सियासी और दीगर जो सर्विसेज के सेक्टर्स बेहतर हो सकते हैं। इसलिए जी। लोकल गवर्नमेंट सूबा सिंध के साथ साथ पूरे मुल्क में जब तक अमलन नाफिज नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान में ठीक। वफाकियत और जमहूरियत की रूह के मुताबिक यहाँ गवर्नेंस उस तरह से पार्टिसिपेटरी नहीं होगी। ठीक। तो ये मैं समझता हूँ कि आज बेहतर पेशरफ हुई है कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है कि वो इंतखाबात करवाएं ठीक। और जो मरहला सिंध में रहता है इंतखाबात का उसको मुकम्मल वो होना जरूर चाहिए। जी। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इंतखाबात का होना काफी नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं। सवाल है कि इंतखाबात के बाद एक जेन्युइन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए। आपका आइन कहता है कि प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड आए, जी। जिस तरह कुछ बुनियादी ठीक। मयार मुकर्रर ठीक। करके जामी हम साहब NSC आपका अवार्ड ले पॉइंट आते आ हैं। गया। ठीक है। ये तमाम बुनियादी बातें हैं जो इसमें जरूर होनी चाहिए। ठीक है जी। जामी चांडियो साहब, ज़ैकम खान साहब, सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब तशरीफ रखते थे। आप सब मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।